मेरे दिल ने गवाही दी कि सरदारों की इस खूनी हवेली से निकलने के लिए बेहतरीन मौका है। मैंने सरवत का हाथ थामा। मेरे दूसरे हाथ में खुला हुआ चाकू था। हम बड़े कमरे में पहुंचे तो बीमार बापू खून में लथपथ थे। किसी जानिब से परवाज करके आने वाली कोई गोली उनके सर में लगी थी और उनके सफेद केस लहू रंग हो रहे थे। यकीनन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। हमारे पास इतनी मोहलत नहीं थी कि मैं उनके पास रुकता, उनको देखता। हम बाहर निकलकर धुएं के मरगोलों में से गुजरे। सरबत ने अपने मुंह को ओढ़नी की दोहरी तह से ढांप लिया था। मैंने भी सांसें रोक ली। जगह जगह गोलियों के खोल बिखरे हुए थे और दीवारों पर गोलियों के सुराख थे। बरामदनुमा जगह पर मुझे भयानक चेहरे वाले अनित सिंह की लाश नजर आई। गोली उसकी गर्दन चीर कर निकल गई थी। उसके पास ही मुझे 222 राइफल और गोलियों वाली बेल्ट नजर आई। मैंने ये दोनों चीजें उठा ली, चाकू दोबारा लिबास में रखा और राइफल को तैयार हालत में कर लिया। राइफल के वजन से अंदाजा हो रहा था कि उसके मैगजीन में अब भी गोलियां मौजूद हैं। बड़ा फाटक तो टूट चुका था, छोटा फाटक भी चौपट खुला हुआ था। हैरत अंगेज तौर पर फाटक तक हमारा सामना किसी से नहीं हुआ। हम फाटक में थे जब अवतार सिंह के एक कारिंदे ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करता, मेरी चलाई हुई 2 गोलियां उसकी छाती में लगी और वो फाटक के सुतून से टकराकर धुएं में गुम हो गया। सरवत बुरी तरह खांस रही थी। मेरे सीने में भी सांस नहीं समा रही थी। हम जानते थे कि जितनी जल्दी यहाँ से दूर हो जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हम दरख्तों की तरफ भागे। अचानक एक धुआं छोड़ती गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। ये एक लोडर था। उसके अकब में चारा वगैरह लदा हुआ था। मैंने देखा, लोडर की ड्राइविंग सीट पर यूसुफ बैठा था। गाड़ी की अंदरूनी रोशनी में उसके चेहरे पर नीम गोल जख्म का निशान नुमाया नजर आ रहा था। वो हमारी तरफ देखकर पुकारा, अंदर आ जाओ। मैं और सरबत लोडर की तरफ लपके। मेरे दाएं हाथ में 222 राइफल थी और मैं ट्रिगर दबाने के लिए बिल्कुल तैयार था। यूसुफ ने गाड़ी मुकम्मल नहीं रोकी। मैंने रेंगती गाड़ी में सरवत को सवार कराया, मगर इससे पहले कि मैं भी सवार होता, यूसुफ ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। उसका दरवाजा भी खुला ही रह गया, जो कुछ दूर तक लहराता रहा, फिर एक दरख्त से टकराकर बंद हो गया। मैं शशदर खड़ा था। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर यूसुफ जानबूझकर मुझे छोड़कर जा रहा था तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं जानता था कि वो इस खतरनाक सूरत हाल में सरवत की हिफाजत नहीं कर सकेगा, बल्कि शायद अपनी हिफाजत भी ना कर सके। तैश की एक लहर सी मेरे अंदर उभरी। लोडर मुझसे 25-30 मीटर दूर जा चुका था। मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी। 10-15 सेकंड में मैं उसके नजदीक पहुंच गया। न जाने उस वक्त क्यों मुझे इमरान की रूदात का एक मंजर याद आ गया। शायद वो बदमाश औरत माजा भी इसी तरह इमरान और राजा के पीछे भागी थी। वो दोनों छकड़ा लोडर पर सवार थे। फिर माजा के हाथ का कड़ा चलते लोडर के कुंडे में फंस गया था। बहरहाल सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। यहाँ कोई भी गाड़ी के अकबी हिस्से में मौजूद नहीं था, बस चारे के गड्ढे जो झटकों के सबब जोर जोर से हिल रहे थे। मालूम नहीं कि यूसुफ अकबनुमा आईने में मुझे देख सका या नहीं। बहरहाल मैंने लोडर का जंगला पकड़कर जस्त लगाई और चारे के गड्ढों के ऊपर गिरा। लोडर अब रफ्तार पकड़ता जा रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि रास्ता निस्बतन हमवार हो गया था। दाएं बाएं दरख्त थे। अकब में सरदारों की हवेली से शोले बुलंद हो रहे थे और धुएं के बादल घटा की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। फायरिंग की आवाजें अब रुक रुक कर आ रही थी। कुछ दूर मुझे एक दिलखराश मंजर नजर आया। एक घोड़ा सरपट भाग रहा था। उसकी चर्मी जीन को आग लगी हुई थी। जीन के साथ साथ घोड़े की पुश्त की चर्बी भी जल रही थी। वो दरख्तों से टकराता, गिरता पड़ता मेरे सामने एक जोहड़ में जा गिरा और नजरों से ओझल हो गया। मैंने 2-3 भैंसों को भी देखा जो डकराती हुई इधर उधर भाग रही थीं। यकीनन वो भी हवेली में लगने वाली आग से मुतासिर थीं। मैंने चारे के गड्ढों पर औंधे लेटे लेटे अकब में देखा। किसी गाड़ी की रोशनियां दिखाई नहीं दी, ना ही कोई घुड़सवार नजर आया। मतलब ये था कि हम ताकुब से महफूज रहे हैं। वहां इतनी अफरा तफरी थी कि किसी को किसी का होश ही नहीं था। मेरी पेशानी की चोट से अब भी खून रिस रहा था। पूरा बदन जैसे चोटों के सबब फोड़ा बना हुआ था। ये अजियत तल्ख थी और मीठी भी। दर्द की टीसें मेरे अंदर अजीब सी तरंग भर रही थी। मैंने वहीं सब्ज चारे पर लेटे लेटे राइफल को अच्छी तरह चेक किया। उसके मैगजीन में अब भी 6-7 गोलियां मौजूद थीं। मैंने मैगजीन फिल कर लिया और राइफल को उलट पलट कर उसके मैकेनिज्म को समझ लिया। मैं जानता था कि आज रात किसी भी वक्त मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी। बहरहाल ये मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी पड़ जाएगी। यूसुफ गाड़ी को भगाता चला जा रहा था। मैं उसके जहन को समझने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ जाना चाह रहा था? जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। वो बस हवेली से दूर होना चाह रहा था। दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान उसे जिधर भी बेहतर रास्ता नजर आता वो उस तरफ गाड़ी घुमा देता था। मैंने सोचा, क्या मुझे इन दोनों को अपने बारे में बताना चाहिए
ये जरा मुश्किल सवाल था। अभी मैं इसका जवाब ढूंढ ही रहा था कि गाड़ी की रफ्तार कम हुई। हम हवेली से 7-8 मील दूर आ चुके थे। मैंने कैबिन की छत के ऊपर से देखा, आगे रास्ता बंद था। एक बड़ी जीप इस तरह खड़ी थी कि पहलू से निकलना दुश्वार था। जीप की छत पर काफी साजो सामान लदा नजर आ रहा था। लोडर की हेडलाइट्स में मैंने देखा ये मछलियां पकड़ने वाले जाल थे और कैंपिंग के लवाजमात थे। 2 तनुमंद सिख जीप से बाहर खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। यूसुफ ने लोडर रोक लिया। दोनों तनुमंद सिख यूसुफ वाली खिड़की की तरफ आए। एक ने कहा, सॉरी भ्राजी, जीप जरा बंद हो गई है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ जाना है आपने? बस थोड़ी ही दूर, यूसुफ ने गोलमोल जवाब दिया। जनाबे आली, थोड़ी दूर का कोई नाम शाम तो होगा ना? दूसरे शख्स ने हंसते हुए कहा। इसी दौरान में तीसरा शख्स भी जीप से निकलकर लोडर की तरफ आ गया। उसने पतलून कमीज पहनी हुई थी। मैंने देखा उसके होंठों में सिगरेट है और वो नशे के सबब वाज़ेह तौर पर लड़खड़ा रहा है। उसने सबसे पहले सरबत वाली खिड़की में ही देखा और हाँक लगाई, ओ तैनू पिएंगे नसीबा वाले, नशे दिए बंद बोतले हो बंद बोतले। इस दौरान में पहले वाले दोनों सिखों ने यूसुफ से चंद और सवाल पूछे जिनके वो मुनासिब जवाब ना दे सका। पहला शख्स बोला, भ्राजी, मैनू ते लगता है कि आपने आज रात रास्ता भूलना ही भूलना है। हमको आपकी मदद करनी चाहिए। वैसे आप दोनों कहीं से नसकर तो नहीं आए? यूसुफ बोला, आप कैसी बातें करते हो सरदार जी, क्या हम आपको ऐसे लगते हैं? शराबी बोला, ऐसे नहीं लगते तो वैसे भी नहीं लगते। वैसे इश्क मशूकी करना कोई अपराध तो नहीं है यार जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। यूसुफ की सटपटाई हुई आवाज आई। सुर्ख पगड़ी वाले ने कहा, प्रेमी को प्रेमी कहना कोई बदतमीजी नहीं होती सज्जन प्यारे। तुमने वो गाना नहीं सुना, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की। यूसुफ ने दोबारा लोडर स्टार्ट किया। गालिबन वो चाह रहा था कि वो लोडर को रिवर्स करके दूसरी तरफ से निकल जाए। फौरन ही इंजन बंद हो गया। इसके साथ ही चाबी की छन छन सुनाई दी। मुझे अंदाजा हुआ कि नौवारिदों में से किसी ने फुर्ती से इग्निशन में से चाबी खींच ली है। मामला बिगड़ता जा रहा था। शराबी ने लपक कर कहा, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। लंबी मुलाकात है जी, लंबी मुलाकात है। इसके साथ ही उसने खिड़की में से सरवत के साथ कोई छेड़ की। मैंने चांटे की आवाज बिल्कुल साफ सुनी। यकीनन ये सरवत की तरफ से जवाब था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तवक्को के ऐन मुताबिक था। शराबी शख्स ने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और सरवत को बाजू से पकड़कर बाहर खींच लिया। ना कर अज्जू, इतने सोहने गाल मारने के लिए नहीं, चूमने के लिए होते हैं। वो डकराया, ओए चूमती है मेरी जुत्ती, मैं तो इसका हश्र नश्र कर दूंगा। यूसुफ जल्दी से आगे आया और लरसती आवाज में बोला, हमारे साथ ऐसा मत करें, मैं आपकी मिन्नत करता हूं। शराबी अज्जू बोला, मिन्नतें भी करते हो और चपेड़े भी मारते हो, तुम्हारी तो। उसने यूसुफ को जोर से धक्का दिया। वो लोडर की साइड से टकराया और कराहने लगा। उसमें इतना दमखम हरगिज नहीं था कि इन डशकरों की मुजाहमत कर सकता। वो टाई लगाकर सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठने वाला शख्स था। उन तीनों की नीयत वाज़ेह होती जा रही थी। उनमें से एक सुर्ख पगड़ी वाला कदरे भला मानस था, लेकिन बाकी दोनों एकदम हिरसी गुंडे नजर आते थे। वो शिकार के लिए निकले हुए थे, लेकिन मछली के बजाय एक खूबसूरत लड़की जाल में आ गई थी और वो इस सूरत हाल पर निहाल नजर आ रहे थे। इसी दौरान में उनमें से एक ने लोडर के अकब का मुआयना शुरू कर दिया। यकीनन वो चारा देखकर हैरान हो रहा था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने पहले मेरी टांगें देखी, फिर टॉर्च जलाई और तेजी से मेरी तरफ आया। ओए ये कौन है? अभी उसने इतना ही कहा था कि मैंने 222 राइफल का कंधा बड़ी ताकत से उसके मुंह पर मारा। वो किसी ऐसे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उछलकर एक कीकर से टकराया और फिर सरवत के पांव के पास जा गिरा। मैं छलांग लगाकर नीचे आ गया। शराबी अज्जू खतरा भांपकर जीप की तरफ लपका। उसके अंदाज से आया था कि वो कोई हथियार वगैरह निकालना चाहता है। मैंने बेदरिग उसकी टांग में गोली मारी। धमाके की आवाज के साथ ही वो चिल्लाया और तड़प कर लंबी घास में गिरा। बाकी दोनों अफराद सख्ते की कैफियत से निकले और मुझ पर पिल पड़े। उन्होंने दीवाना वार मुझसे राइफल छीनने की कोशिश की। मैंने उनके चेहरों पर टक्करें रसीद की और उनकी कोशिश नाकाम बना दी। हौसला अफजा सूरत हाल देखकर यूसुफ ने एक शख्स को अकब से जकड़ लिया। चंद सेकंड के अंदर पांसा पलट गया। मैंने उन दोनों अफराद के चेहरे का भरता बना दिया। वो बाकायदा चिल्लाने लगे। उन्हें ऐसी शदीद मुजाहमत की हरगिज तवक्को नहीं थी। उनमें से एक तो खुद को छुड़ाकर जंगल में भाग गया। दूसरा भी इसी ताक में था। जो ही मौका मिला उसने भी दौड़ लगा दी। इत्तिफाकन उन दोनों भगोड़ों के रंग बरंगे मोबाइल फोन वहीं पर गिर गए थे।
शराबी अज्जू सिंह लंबी घास में लोटपोट हो रहा था। 222 की गोली दहके अंगारे की सूरत में उसकी फरबा रान में घुस गई थी। मैंने उसे ठोकर रसीद की और औंधा करके उसकी जामा तलाशी ली। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था। एक बटवा और चंद दीगर अशिया मिली। फिर मैं जीप की तरफ आ गया। जीप में सामान खुर्दोनोश मौजूद था। इंडियन विस्की की 2 बोतलें और सिगरेटों के पैकेट पिछली निशिस्त पर नजर आ रहे थे। अगली निशिस्त के नीचे से एक भरा हुआ पिस्तौल भी निकल आया। अज्जू सिंह यकीनन यही पिस्तौल लेने के लिए लपका था। मैंने पिस्तौल अपनी बेल्ट में उड़स लिया और वो बैग भी उठाया जिसमें कीमे वाले पराठे, आलू के तले हुए कतले और कोक के टिन वगैरह थे। इसके अलावा एक बड़े साइज की गर्म चादर भी मैंने जीप में से निकाल ली। सरवत और यूसुफ हैरत से मेरी कार्रवाई देख रहे थे। वो मेरी मौजूदगी से एक ही वक्त में खुश भी थे और परेशान भी। मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस इतना कहा, आगे रास्ता बिल्कुल नहीं, दरख्त ही दरख्त हैं, हमें गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। ये बात यकीनन यूसुफ की समझ में भी आ रही थी। 2 ही ऑप्शन थे, गाड़ी छोड़ दी जाए या फिर वापस पलटा जाए। पलटने में शदीद खतरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। यूसुफ को खामोश देखकर मैंने कहा, जाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ एक फायर हो चुका है, किसी वक्त कोई भी यहाँ आ सकता है। हमें जल्दी निकलना चाहिए और बेहतर है कि इनकी जीप पर से थोड़ा बहुत शिकार का सामान भी उतार लिया जाए। वो किस लिए? यूसुफ ने पहली बार जुबान खोली। अभी कुछ देर पहले जब इन गुंडों ने तुमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो तुम्हारी जुबान को ताला लग गया था। हमारे पास शिकार का सामान होगा तो बता सकेंगे कि शिकार पर निकले हैं। मेरे खुश्क लहजे को महसूस करके यूसुफ ने जल्दी से असबात में सर हिलाया और जीप की छत पर बंधे हुए सामान को खोलने में मदद की। हमने एक जाल और कुछ कुंडियां वगैरह सामान से अलहदा कर ली। जमीन पर गिरे हुए दोनों मोबाइल फोन सरबत ने उठाकर मुझे दे दिए। शराबी अज्जू सिंह को वहीं लोटपोट होते देखकर हम तेजी से घने दरख्तों की तरफ बढ़ गए। 222 राइफल को छुपाने के लिए उस चादर ने बहुत मदद की जो मुझे जीप से मिली थी। मैंने ये चादर बुकल की तरह अपने इर्द गिर्द लपेट ली। मुझे 1 घंटे पहले वाला अफसोसनाक तजुर्बा अभी भूला नहीं था। यूसुफ मुझे छोड़कर आनन फानन ओझल हुआ था। अब वो फिर कोई ऐसी हमाकत कर सकता था। मैं यूसुफ और सरवत के पहलू में चल रहा था, मगर हर वक्त उन्हें अपनी नजरों में भी रखे हुए था। अजीब सूरत हाल थी। 1-2 रोज के अंदर ही हमारे ताल्लुक में कितनी दूरी आ गई थी। मैं सरवत और यूसुफ के लिए लहू लहू हो रहा था और अब वो मुझे ही अपना दुश्मन समझ रहे थे। यूसुफ ने धीमे लहजे में कहा, क्या कोई लीगल तरीका नहीं हो सकता? क्या मतलब? मैंने पूछा। सरवत ने वजाहत करते हुए कहा, क्या हम किसी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन फिर वहां से निकल नहीं सकते। वो लोग सबसे पहले हमसे पासपोर्ट और वीजा मांगेंगे, उसके बाद हम जासूस या दहशतगर्द ठहरेंगे और हमसे बेरहम किस्म की तफ्तीश का आगाज हो जाएगा। फिलहाल तो किसी जगह किसी के पास पनाह ढूंढनी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से या जबरदस्ती। 4-5 दिन बाद जब ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा फिर ही किसी तरफ निकल सकेंगे। जगत सिंह से मदद नहीं ली जा सकती? सरवत ने पूछा। ली जा सकती है, पर अभी नहीं। अभी हमारे साथ साथ वो भी मुश्किल में पड़ सकता है। फोन करके देख लें, सरवत मिनमिनाई। अभी ट्राई की थी, उसका फोन बंद है। वैसे भी कभी सिग्नल आ रहे हैं कभी नहीं। सर्दी महसूस हो रही थी। मेरी सारी चोटें ठंडी होकर ज्यादा तकलीफ देने लगी थी। पेशानी के ऐन ऊपर सर से बार बार खून रिसने लगा था, जिसे मैं एक रूमाल से पोंछता था। ये ऐसी जगह थी जहां पट्टी भी नहीं बांधी जा सकती थी। यूसुफ ने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे सर की ये शदीद चोट कैसे लगी है। सरवत ने भी इस चोट की कैफियत दरियाफ्त नहीं की। यकीनन वो दोनों अपने तौर पर खजालत भी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने हवेली में एक खतरनाक सिचुएशन में मुझे तनहा छोड़ने की कोशिश की। खास तौर से यूसुफ तो यकीनन खज्जल था और अब उसे यह भी पता था कि मैं दोबारा उसे कोई ऐसी हरकत नहीं करने दूंगा। करीबन 1.5 घंटे के सफर में हम लोडर वाली जगह से 4-5 किलोमीटर आगे निकल आए। सरवत बुरी तरह थक चुकी थी। आखिर वो एक जगह बेबस होकर बैठ गई। हमने भी बोझ उतारा और बैठ गए। मैंने एक बार फिर मोबाइल ऑन किया और जगत सिंह का नंबर मिलाने की कोशिश की। मेरा वाला मोबाइल तो सरदारों के पास ही रह गया था। ये मोबाइल उन 2 में से एक था जो अज्जू सिंह के साथी भागते हुए छोड़ गए थे। एक बार फिर जगत से राब्ता नहीं हो सका। मेरे सीने में एक आग सी जल रही थी। मैं यूसुफ से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैंने बस एक ही बात पूछी। मैंने कहा, यूसुफ, तुमने सरबत से कहा है कि मैंने तुम्हें पेन किलर के नाम पर जहरीली गोलियां खिलाने की कोशिश की। ये झूठ क्यों बोला तुमने? यूसुफ चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, इन सवालों जवाब के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है ताबिश। किसी महफूज जगह पहुंचकर जो चाहो पूछ लेना। मैंने कहा, कौन कह सकता है कि महफूज जगह पहुंचने तक तुम मेरे साथ होगे या मुझे कहीं छोड़ जाओगे? अगर तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है तो अभी दे दो। यूसुफ मेरा मुसम्मम इरादा देखकर बोला,
میں نے ثروت سے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم نے مجھے زہریلی گولیاں دی تھی. میں نے بس یہ کہا ہے کہ ان کی ڈیٹ 2 سال پہلے ایکسپائر ہو چکی تھی اور جس قسم کی وہ دوا تھی وہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں بندے کی جان بھی لے سکتی ہے. میں نے کہا مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یوسف کہ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے گولیوں کا جو پتہ تمہیں دیا تھا اس پر خود ڈیٹ پڑھی تھی. وہ ایکسپائر نہیں تھی. مجھے ٹھیک سے یاد ہے. اب میں کیا کہوں؟ یوسف کمزور آواز میں بولا. میں نے خود بھی ڈیٹ پڑھی ہے. بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ تم سے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو. اور تم سے نہیں ہو سکتی؟ میں نے پوچھا. وہ خاموش رہا. تاریکی کی وجہ سے میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوگا. وہ سفید جھوٹ بول رہا تھا. میری بدقسمتی تھی کہ اس سفید جھوٹ کو موجودہ صورتحال بھی سہارا دے رہی تھی. وہاں چند گھنٹے پہلے حویلی میں جو کچھ ہوا وہ سراسر یوسف کے حق میں جاتا تھا. سردار اوتار نے اپنے درجنوں مہمانوں کے سامنے اپنا جرم میرے سر تھوپا تھا. کالی جیپ کے نیچے سے نکلنے والے تقریباً 4 کلو دھماکہ خیز مواد کا تعلق میرے ساتھ بنا دیا گیا تھا. اچانک فون کی بیل ہونے لگی. یہ وہی اجو سنگھ کے ساتھی والا رنگ برنگا فون تھا. میں نے کال ریسیو کی. مجھے امید تھی کہ شاید دوسری طرف جگت سنگھ ہو لیکن ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی. ہیلو، میں انسپیکٹر انوپ سنگھ بول رہا ہوں. تم جو کوئی بھی ہو خود کو پولیس کے حوالے کر دو. تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا. ہم تمہیں پوری سیکیورٹی دیں گے. جو کاروائی بھی ہوگی قانون کے عین مطابق ہوگی. میں تمہیں وچن دیتا ہوں. میں نے کہا لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ تم واقعی پولیس والے ہو؟ اور اگر ہو بھی تو پولیس والوں کی بات پر اعتبار کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی. پھر آواز ابھری. وشواس تو کرنا ہی پڑے گا. ہم تم سے زیادہ دور نہیں ہیں. تم نالے کا پل پار کر چکے ہو. نالے اور صوبہ روڈ کے درمیان 3-4 مربع کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہو. ہمیں زیادہ دوڑاؤ گے تو پھر ہم سے رعایت کی آشا بھی نہ رکھنا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے کچھ اور لوگ تم تک پہنچ جائیں. میں نے فون بند کر دیا. مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ پولیس والا نہیں ہے. یہ ان شکاریوں میں سے کوئی ہو سکتا تھا یا پھر ممکن تھا کہ سرداروں میں سے کچھ لوگ ان شکاریوں تک پہنچے ہوں اور ان سے فون نمبر لے کر کال کر رہے ہوں. ہمارے چاروں طرف تاریکی اور سناٹا تھا. اس سناٹے میں خطرات کے محیب سائے رینگ رہے تھے. فون کرنے والے نے جو معلومات دی تھی وہ غلط نہیں تھی. ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک برساتی نالے کا بوسیدہ پل پار کیا تھا. اپنی پیشانی کے اوپر سر میں سے بہنے والا خون بند کرنے کے لیے میں نے اس میں تھوڑی سی چکنی مٹی بھر دی. اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں یوسف کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ آج رات کیا ہونے جا رہا تھا. اسے کس طرح دھماکے کا شکار بنایا جانا تھا اور کس طرح سردار اوتار کے مفرور بیٹے اشوکا سنگھ کی مشکلیں آسان ہونا تھی. لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ میری کسی بات پر اعتبار نہیں کرے گا اور شاید ثروت بھی نہ کرے. میں جو بھی کہوں گا یہ دونوں اسے کسی سازش کے زمرے میں لائیں گے. ہمیں وہاں بیٹھے آدھ پون گھنٹہ گزر چکا تھا. ہم اٹھنے کی تیاری ہی کر رہے تھے جب اچانک مجھے جھاڑیوں میں ایک چمک سی نظر آئی. اس کے بعد سرسراہٹ کی آواز سنائی دی جیسے کوئی جانور تیزی سے گزرا ہو. یوسف اور ثروت بھی چونک گئے. ثروت نے ڈری ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا. میں نے رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا. چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی جاندار ارد گرد موجود ہے. وہ کوئی جانور ہو سکتا تھا, کوئی جنگل واسی یا پھر ہمارا کوئی دشمن. دفتن ایک برسٹ سے قرب و جوار لرز اٹھے. یہ برسٹ غالباً ہوا میں چلایا گیا تھا. گھونسلوں میں دب کے بہت سے پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے محو پرواز ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ایک نہایت کرخت آواز ابھری. خبردار, اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. میں ایک لہجے میں پہچان گیا. یہ وہی آواز تھی جو 1 گھنٹہ قبل موبائل فون پر سنائی دی تھی. یہ لوگ توقع سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہم تک آن پہنچے تھے. چلو نکلو, میں نے ثروت اور یوسف سے کہا. وہ سامان اٹھا کر جھاڑیوں کی طرف لپکے. میں انہیں کور دیتا ہوا الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا تھا. ایک اور برسٹ چلا. میرے پاؤں کے ارد گرد بھری مٹی کئی فٹ تک ہوا میں اچھلی اور شاخیں ٹوٹنے کی آواز آئی. میں نے جوابی برسٹ چلایا. رات کا سناٹا تہلکہ خیز آوازوں سے گونج اٹھا. کوئی چلایا اور زخمی ہو کر درختوں میں گرا. اگلے 1.5-2 منٹ بڑے قیامت خیز تھے. میں یوسف اور ثروت کے آگے تھا. انہیں کور دیتا ہوا کبھی الٹے اور کبھی سیدھے قدموں بھاگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ چھوٹے برسٹ چلا رہا تھا. ہمارے ارد گرد انگارے سے بکھر رہے تھے. مجھے اندازہ ہوا کہ ایک اور شخص میری فائرنگ سے زخمی ہو کر گر گیا ہے. میگزین میں گولیاں کم تھیں. میں سنگل شاٹ چلانے لگا. یکایک مجھے لگا کہ فائرنگ تھم گئی ہے. 2 افراد زخمی ہو گئے تھے. تیسرا شاید انہیں سنبھالنے میں لگ گیا تھا. عین ممکن تھا کہ وہ 3 ہی ہوں اور اگر زیادہ تھے تو پھر 2 ٹولیوں میں ہو سکتے تھے. کوئی دوسری ٹولی ہمارے آس پاس نہیں تھی. فائرنگ تھم گئی تو ہم زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے. یوسف کی ٹانگ میں پرانے زخم کی وجہ سے ابھی تک ہلکی لنگڑاہٹ موجود تھی. تاہم ثروت پاؤں کی موچ سے پوری طرح ابھر چکی تھی.
اور تیزی سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد ہمیں رکنے کے لیے ایک بڑی مناسب جگہ نظر آئی۔ غالباً 3-4 ہفتے پہلے تیز آندھی کی وجہ سے یہاں 2-3 درخت اوپر نیچے گرے تھے۔ ان تناور درختوں کے نیچے ایک خلا تھا۔ اس خلا کو اوپر سے زرد پتوں اور شاخوں نے پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس خلا میں گھس کر خود کو پوری طرح کیموفلاج کیا جا سکتا تھا۔ یوسف اور ثروت تھک کر چور ہو چکے تھے۔ ہم نے گھنے درختوں میں موجود اس قدرتی پناہ گاہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی یہ جگہ قدرے بلندی پر تھی، ہم ارد گرد نگاہ رکھ سکتے تھے۔ پہلے میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر اندر داخل ہوا، ٹارچ کی مدد سے جگہ کا جائزہ لیا۔ یوں لگا جیسے میں انسانی کوشش سے بنائی گئی کسی جھونپڑی میں آ گیا ہوں۔ جگہ محفوظ تھی۔ یوسف اور ثروت بھی میرے ہی انداز میں اندر آ گئے۔ میں نے ٹارچ بجھا دی۔ ہم تینوں خاموش تھے، جیسے کہنے کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ چند گھنٹوں کے اندر جو کچھ بیتا تھا وہ کسی ایکشن مووی کی طرح ذہن کے پردے پر متحرک تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ثروت اور یوسف کی کیفیت بھی مختلف نہیں ہوگی۔ حویلی میں نہال برادری کے افراد بیمار باپو کی رضامندی سے اس کی پوتی کو کہیں لے گئے تھے۔ پتہ نہیں کہ اب وہ کہاں اور کس حال میں تھی۔ یقیناً سردار اوتار سنگھ جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا ہوگا۔ وہ اور اس کے ہرکارے پورے علاقے میں دندنا رہے ہوں گے۔ یقینی بات تھی کہ وہ سرنوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تلاش کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ خاص طور سے یوسف ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کے لیے منہ سے گر جانے والے نوالے کی طرح تھا، اور یہ نوالہ یقیناً سونے کا تھا۔ یہ نوالہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لازماً جاوا گروپ کو خطیر رقم ادا کی ہوگی۔ آج رات وہ اسے چبانا چاہتے تھے، مگر ان کے دانتوں کے نیچے آنے سے ذرا پہلے وہ گر گیا تھا۔ میں ثروت اور یوسف کو اندر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ شکار کا سامان، جال اور کنڈیاں وغیرہ باہر پڑی تھی۔ میں نے سب چیزیں ایک ایک کر کے اندر بھیج دی اور خود درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رائفل میری گود میں تھی۔ اس کے ٹھنڈے بیرل سے ابھی تک بارود کی بو آ رہی تھی۔ میں نے بیلٹ میں سے گولیاں نکال کر میگزین ایک بار پھر لوڈ کر لیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ قیمے کے پراٹھوں والا چھوٹا بیگ باہر ہی پڑا رہ گیا ہے۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا اور ثروت سے کہا کہ وہ اندر رکھ لے۔ کیا ہے اس میں؟ ثروت نے پوچھا۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن اندر تو جگہ نہیں ہے، آپ باہر ہی رہنے دیں۔ نہیں، ان کو اپنے پاس رکھو، زیادہ محفوظ رہیں گی، میں نے زخمی لہجے میں کہا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، سمجھ گئی کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ یوسف نے مجھ پر یہ بھونڈا الزام لگایا تھا کہ میں نے اسے زہریلی گولیاں دینے کی کوشش کی ہے۔ میں باہر بیٹھا رہا۔ ٹھنڈ میں دھیرے دھیرے اضافہ ہو رہا تھا۔ بھاگ دوڑ میں تو جسم گرم تھا، اب پھر چوٹیں تکلیف دینے لگی۔ اندر سے کبھی کبھی باتوں کی مدھم آواز آتی تھی۔ بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو سے اندازہ ہوا کہ اندر انہوں نے پراٹھوں والا ٹفن کھولا ہے۔ کچھ دیر بعد خلا کے سرے پر ثروت کا ہیولہ نظر آیا۔ وہ رومال پر رکھا ہوا پراٹھا میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ بھی کھا لیں۔ نہیں، بھوک نہیں، میں نے بے دلی سے کہا۔ تھوڑا سا لے لیں۔ نہیں، وہ بوجھل انداز میں واپس چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں کے گوشے بے ساختہ نم ہو رہے تھے۔ میں خود کو ایک دم بیگانہ محسوس کر رہا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دشمن، ایک ایسا دشمن جس کے ہاتھوں میں بھری ہوئی رائفل تھی، جیب میں پستول، اور وہ کسی بھی وقت یوسف کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ان لمحوں میں نے بڑے درد کے ساتھ سوچا، اگر اس قسم کے حالات پیدا ہونے تھے تو پھر ثروت اتنی جلدی مجھے ملی ہی کیوں تھی؟ دل میں یہ آس تو رہتی کہ ابھی کسی موڑ پر اس نے پھر سے ملنا ہے، کوئی معجزہ ہونا ہے، کسی کرشمے نے جدائیوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہے۔ لیکن وہ مل گئی تھی، اور پھر بچھڑ بھی رہی تھی، دوبارہ کبھی نہ ملنے کے لیے۔ سرداروں کی حویلی میں نے ثروت کی آنکھوں میں جو غیریت دیکھی تھی، اس نے سینہ چھلنی کر ڈالا تھا، ایک ایسا زخم دیا تھا جس میں بہت دیر تک لہو بہانا تھا۔ ثروت، میں ایسا تو نہیں تھا، میں تو کبھی ایسا نہیں تھا، پھر تم نے کیوں سوچا اس طرح؟ ساری دنیا مجھے ملزم ٹھہرا دیتی، لیکن تم تو ایسا نہ کرتی، تم تو کہہ دیتی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے پیار کیا ہے، بڑے صبر سے جدائیوں کا زہر پیا ہے، اور آئندہ بھی پیے گا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو محبت کرتے ہیں اور محبت کے نام پر بڑی خاموشی سے ذبح ہو جاتے ہیں، اف تک نہیں کرتے، آہ تک نہیں بھرتے۔ یہ میری زندگی کو لہو لہان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میرے شریک حیات کو مجھ سے کیسے چھین سکتا ہے؟ تم کو کہہ دینا تھا ایسے، میں نے تصور میں اسے مخاطب کیا۔ ہوا چل رہی تھی، دھیرے دھیرے وہ تیز ہوتی گئی، پھر اس نے آندھی کی سی شکل اختیار کر لی، مگر 1-2 دن پہلے بارش ہوئی تھی، اس لیے اس آندھی میں گرد نہیں تھی۔ ہوا کی شدت دیکھ کر یوسف نے خلا میں سے سر باہر نکالا اور بولا، تابش، اندر آ جاؤ، ہم نے جگہ بنا لی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی میرا باہر رہنا ضروری ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اس نے دوبارہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر میرے تاثرات دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے بھی بس حجت ہی پوری کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ مجھے اندر بلانے کی اسے کچھ زیادہ چاہت نہیں تھی۔ ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی،
درختوں اور جھاڑیوں کے ہیولے دیوانہ وار جھوم رہے تھے، خشک پتے اڑتے ہوئے آتے اور میرے چہرے سے ٹکراتے۔ تیز ہوا کی کاٹ سے بچنے کے لیے میں تھوڑا سا ترچھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر شاید یوسف اور ثروت تھک کر لیٹ گئے تھے۔ مجھے ان کی باتوں کی بھن بھناہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر حویلی کے خونی ہنگامے کی فلم سی چلنے لگی۔ یکایک میں چونک سا گیا۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب سرنا چھوٹے کمرے میں چھپی ہوئی تھی اور اس کا دادا نہالوں کے پالے نامی شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ اس گفتگو میں ننکانہ صاحب کا نام بھی آیا تھا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ جب چند روز پہلے میں پاکستان میں تھا اور جوپور کے قریب کریانہ فروش لطیف کے گھر میں رہ رہا تھا تو لطیف نے مجھے چودھری انور گنجے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی۔ ان باتوں میں اس نے کسی ایسی سکھ لڑکی کا ذکر بھی کیا تھا جس کا کسی پاکستانی سکھ سے رومانس چلا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے کے لیے کسی طرح ننکانہ صاحب پہنچ گئی تھی، مگر بعد میں اس لڑکی کو زبردستی پھر سے اس کے والدین کے پاس انڈیا بھیج دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کو چودھری انور کے ذریعے ہی دوبارہ بارڈر پار کرایا گیا تھا۔ تو کہیں یہ سرنو وہی لڑکی تو نہیں؟ میں سوچتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اگر یہ واقعی وہی سلسلہ تھا تو پھر اس کا کوئی بڑا ڈرامائی انجام ہونے والا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ سرنو نامی لڑکی پھر سے ننکانہ صاحب پہنچ جاتی۔ رات آخری پہر میں غنودگی محسوس کرنے لگا، لیکن رائفل پھر بھی میری گود میں رہی۔ میری سماعت ارد گرد کی آوازوں اور آہٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ احتیاطاً میں نے موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں درخت کے سہارے نیم دراز تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دن چڑھ آیا ہے اور درختوں پر لاتعداد پرندے چہچہا کر ایک نئی صبح کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچانک مجھے لگا کہ پستول میری پتلون کی جیب میں نہیں ہے۔ مجھے اس کا وزن اور چبھن محسوس نہیں ہوئی۔ میرا ہاتھ بے ساختہ پتلون کی جیب پر آیا۔ جیب خالی تھی۔ پہلا خیال ذہن میں آیا کہ پستول جیب سے پھسل کر گھاس پر گر گیا ہے۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ خبردار! ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرے سامنے یوسف فاروقی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی، آنکھوں میں خوف آمیز تیش کے لشکارے تھے۔ اس نے پستول دونوں ہاتھوں میں بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ بیرل کا رخ میرے سر کی طرف تھا۔ وہ جنونی انداز میں دھاڑا، خبردار! میں گولی چلا دوں گا، میں گولی چلا دوں گا۔ وہ اتنے سخت تناؤ میں تھا کہ گھبرا کر بھی ٹریگر دبا سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اس نے ٹانگ کی زوردار ٹھوکر سے رائفل کو مجھ سے 7-8 فٹ دور کر دیا، پھر اسے ہاتھ سے اٹھا کر مزید کچھ پیچھے پھینک دیا۔ وہ ایک ساتھ کے لیے بھی میرے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اسے جیسے ڈر تھا کہ میں ہوا بن کر اڑ جاؤں گا۔ پستول دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے عین میرے سر کا نشانہ لیا اور چلا کر بولا، ثروت، بڑا بیگ لے کر باہر آ جاؤ۔ چند سیکنڈ بعد ثروت ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر خلا میں سے باہر نکل آئی۔ دن کی روشنی میں اس کے رنجیدہ چہرے پر کئی خراشیں اور نیل نظر آ رہے تھے۔ نیل تو یقیناً کل رات کی اس کھینچا تانی کا نتیجہ تھے جو سرداروں کی حویلی میں اس سے ہوئی تھی۔ خراشیں رات کے وقت درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے وقت آئی تھیں۔ اس کا رنگ برف کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ وہ یوسف کے قریب کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، یوسف، تم وہی بے وقوفی کر رہے ہو جو تم نے رات کو کی تھی۔ تم اکیلے یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ وہ پھر چنگھاڑا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، نہیں ہے تمہاری ضرورت۔ تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ۔ مجھے تمہارا پیچھا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ثروت کی مجبوری دیکھ کر میں اس کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور حالات نے ثابت کیا ہے کہ مجھے آنا چاہیے تھا۔ بکواس بند کرو۔ تم ثروت کی مجبوری دیکھ کر نہیں، اپنی مجبوری سے یہاں آئے ہو، اور تمہاری مجبوری کیا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور شاید یہ بھی جانتی ہے۔ تم صرف ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے کے لیے ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ میں اتنا اندھا نہیں ہوں کہ دیکھ نہ سکوں، سمجھ نہ سکوں۔ انسانی ہمدردی کا جو بھوت تمہارے سر پر چڑھا ہوا تھا، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے نصرت کی بیماری کو سیڑھی بنایا ہوا تھا ثروت تک پہنچنے کے لیے۔ تمہارے پیٹ میں رات دن نصرت کے علاج کا جو مروڑ اٹھ رہا تھا، اس کی وجہ مجھے بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ تیرے جیسے خسیس کتے کسی کو دمڑی نہ دیں، پر تو اور تیرا وہ دوست نصرت کے لیے حاتم تائی کی قبر پر لاتے مار رہے تھے۔ میں سب جانتا ہوں۔ ایک ٹکے کا روزگار نہیں ہے تمہارا۔ وہ اتنی بڑی بڑی رقمیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ سب حرام کا مال تھا، کالے دھندوں کی کمائی تھی۔ بولو، کمائی تھی یا نہیں؟ اس نے جنونی انداز میں پستول کو میرے سر کے کچھ اور قریب کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ٹریگر دبا دے گا۔ میں نے کہا، تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ میں تم سے کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں بحث کرنا نہیں چاہتے؟ وہ چلایا، رات کو تو تم پورے وکیل بنے ہوئے تھے، اپنی صفائی میں دلیلیں دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ گولیاں زہریلی نہیں تھیں۔ اب بتاؤ، وہ تھیں زہریلی یا نہیں؟ بتاؤ، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی یا نہیں؟ بتاؤ۔
اس کا انداز ڈرانے والا تھا، لیکن وہ مجھے ڈرا نہیں سکا۔ میں سکون سے بیٹھا رہا۔ ڈر صرف ایک بات کا ہی تھا کہ کہیں وہ خود ڈر کر گولی نہ چلا دی۔ میں نے کہا، یوسف، دو ہی باتیں ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے پستول پر اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کی اور بولا، اور یہ بھی غلط فہمی ہی ہے کہ کل رات تم نے مجھے راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کی۔ جب ثروت نے تمہیں بتایا کہ کالی ٹویوٹا گاڑی پر مجھے یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے تو تم نے اس گاڑی کو شکار بنا لیا، اس کے نیچے بارود لگانے کے لیے گھس گئے۔ وہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تم نے لگائی یا نہیں؟ میں بارود لگانے کے لیے نہیں، اتارنے کے لیے گھسا تھا۔ تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں، سارا پتا تو تمہیں ہی ہے۔ ہمیں تو بس غلط فہمیاں ہی ہو رہی ہیں۔ غلط فہمیوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے، اور یہ ثروت تو ایسی بے وقوف جاہل ہے کہ اپنا اچھا برا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تم اس کے سہاگ کو بچانے کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اس کے ساتھ ہارون آباد جانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، پر یہ تمہیں بتائے بغیر بس اڈے چلی گئے۔ تم نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اس کے پیچھے گئے، اس کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ہوٹلوں کے کھانے زہر مار کیے، اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کا سہاگ بچ جائے۔ تمہارے جیسے کزن تو سونے میں تولنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چچا اور ماموں زاد بہنوں کی شادیاں خاندان سے باہر بھی ہو جائیں تو وہ پرانی باتیں بھولتے نہیں، ان کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، ہر جگہ ان کی زندگی کو گل و گلزار بنانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے اعلیٰ پائے کے خدائی خدمتگار ہوتے ہیں یہ کزن۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، یوسف، تمہارے اندر ایک شکی شوہر بول رہا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ شٹ اپ، آئی سیڈ شٹ اپ۔ وہ دھاڑا، ایک لفظ اپنی گندی زبان سے نہ نکالنا اور نہ ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کبھی مکھی تک نہیں ماری، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تو میں شوٹ کر دوں گا، تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ میں نے ثروت کی طرف دیکھا، سینے میں بھرتا ہوا دکھ کا دھواں کچھ اور گہرا ہو گیا۔ ثروت کی آنکھوں میں بھی مجھے اپنائیت کم اور خوف زیادہ نظر آیا۔ وہ واضح طور پر مجھ سے ڈری ہوئی لگتی تھی۔ یوسف الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ اس نے 222 رائفل اٹھا کر اپنے کندھے سے لٹکا لی، ایک بیگ اپنے گلے میں جھلا لیا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کارروائی کے دوران میں اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظریں مجھ پر سے نہیں ہٹائی تھی۔ پستول اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ چلو ثروت، اس نے کہا۔ ثروت نے ایک بار بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر شوہر کی ہدایت پر عمل کیا۔ یوسف نے ایک بار پھر قہرناک نظروں سے مجھے دیکھا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ یہی وقت تھا جب اسے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ میرے لیے یہ مہلت بہت تھی، درمیانی فاصلہ 10-15 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ میں جھپٹا، اس نے لیٹے لیٹے گولی چلائی، دھماکے سے شعلہ نکلا، گولی میرے چہرے کو سینٹی میٹرز کے حساب سے چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائر کر سکتا، میں اس کے اوپر تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے پستول ہی کو دبوچا، پورے زور سے اس کی کلائی مروڑ کر میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ پستول پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے ہاتھ کی شاخ سے جدا ہو گیا۔ میں نے چند زوردار گھونسے اس کے نہایت گورے چٹے چہرے پر رسید کیے۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ نکلا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پیٹ میں لات رسید کی، پھر چہرے پر گھٹنے کی بھرپور ضرب لگا کر دور پھینک دیا۔ میرا دماغ انگارہ بنا ہوا تھا۔ میں نے مٹی میں لتھڑا ہوا پستول اٹھایا۔ رائفل ابھی تک یوسف کے کندھے سے جھول رہی تھی، لیکن اسے استعمال کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا، اسے اس کے سیفٹی کیچ کا ہی پتا نہیں تھا۔ میں نے پستول اس کی گردن میں دھنسا دیا۔ وہ لمبی زرد گھاس پر چت پڑا تھا۔ پلیز تابش، ثروت لپک کر آگے آ گئی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، کتے، اگر میں تیری جان ہی لینا چاہتا تو اب تک بہت سے موقع ملے تھے۔ میں اب بھی تجھے مار کر یہاں دفن کر سکتا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ بتا، مار دوں، چلا دوں گولی؟ وہ سکتہ زدہ پڑا تھا۔ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں گہرے خوف کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ چہرہ خون سے لتھڑا چلا جا رہا تھا۔ ثروت تھر تھر کانپ رہی تھی اور بے بسی کی تصویر نظر آتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے یوسف کی گردن پر سے پستول ہٹا لیا، اس کے کندھے سے رائفل بھی اتار لی اور 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، یوسف، تو بہت بڑا احسان فراموش ہے، اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ میں نہیں دوں گا تو کوئی اور دے گا، اور یہ بھی یاد رکھ، تو آج ثروت سے جو بھی کہہ لے، لیکن سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے رہتا ہے۔ تیرا سچ بھی ضرور ظاہر ہوگا اور شاید وہی تیری سزا بھی ہوگی۔ اچانک میرے جیب میں پڑے ہوئے فون کی بیل ہونے لگی۔ یہ فون میں نے 2 گھنٹے پہلے ہی پھر آن کیا تھا۔ میں نے اسکرین دیکھی اور دل دھڑک اٹھا۔ یہ جگت سنگھ کا نمبر تھا۔
رات کو جب میں اس سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا ایک مس کال اس تک پہنچی تھی۔ اب جگت کال بیک کر رہا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ یوسف پر رکھتے ہوئے کال ریسیو کی۔ جگت کی آواز آئی، ہیلو کون؟ میں نے تصدیق کے لیے کہا، ہیلو آپ کون ہیں؟ آپ کی مس کال آئی تھی۔ جگت فوری طور پر میری آواز نہیں پہچانا۔ اب تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ جگت ہی تھا۔ میں نے کہا، جگت میں تابش بول رہا ہوں۔ بندہ خدا کہاں ہو تم؟ پچھلے 10-12 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ یہاں بھی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے بادشاہ زادے، دماغ کی بینڈ بج گئی ہے۔ تیرا اپنا موبائل فون کہاں ہے؟ وہ سرداروں کی حویلی میں رہ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ تو خود نہیں ہے سرداروں کی حویلی میں؟ نہیں۔ یہ تو پھر بڑی چنگی گل ہے۔ وہاں تو بڑی تباہی مچی ہے۔ 6-7 بندے مرے ہیں، 14-15 زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے وہاں۔ پر تم اس ویلے کہاں ہو؟ اور چھوٹی تو خیر خیریت سے ہے نا؟ ہاں خیریت سے ہے۔ ہم اس وقت مصیبت میں ہیں۔ سرداروں کے لوگ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ رات تو کسی نہ کسی طرح گزار لی ہے ہم نے، پر دن نہیں گزرے گا۔ تم کسی طرح ہم تک پہنچو۔ لے بادشاہ زادے، تو نے کہا اور سجن پہنچ گئے۔ تو ذرا اپنے آلے دوالے کے بارے میں بتا، اور اگر کوئی نشانی بھی آس پاس ہے تو اس کے بارے میں بھی ٹوہ دے مجھ کو۔ ہم ذرا بلندی پر تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ دور کچھ فاصلے پر ایک بھٹا خشت کا کھنڈر سا نظر آیا۔ میں نے اس بارے میں جگت سنگھ کو بتایا۔ وہ بولا، میرے خیال میں یہ 1 نہیں 2 بھٹے ہوں گے، ذرا غور سے دیکھ میرے شہزادے۔ میں نے انکار میں جواب دیا تو وہ بولا، نہیں 2 ہوں گے، ذرا آگے پیچھے ہو کے دیکھ۔ میں نے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر دیکھا۔ جگت سنگھ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ دوسرے بھٹے کا مینار پہلے بھٹے کی بالکل اوٹ میں ہو گیا تھا۔ یہ دونوں بھٹے نہ جانے کتنی مدتوں سے بند پڑے تھے۔ میں نے جگت کو بتایا کہ میں نے دوسرا بھٹا بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ جوش سے بولا، میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، لیکن اب ایک کام کرنا ہے تم نے۔ جہاں پر ہو وہاں سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلنا نہیں۔ یہاں ہر جگہ سرداروں کے بندے گھوم رہے ہیں، روک روک کر لوگوں کی تلاشیاں لے رہے ہیں اور ان کو بے عزت کر رہے ہیں۔ ہم بڑے طریقے سے پہنچیں گے یہاں، بس تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ایک گل تو میں بھول ہی گیا، چھوٹی کا پتی ملا ہے یا نہیں؟ ہاں مل گیا ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں یوسف کو دیکھ کر کہا، جو ابھی تک گھاس پر چت پڑا تھا۔ مبارکاں، بہت بہت بدھائیاں، واحے گرو نے تم کو سفل کیا ہے۔ چھوٹی تو اب خوش ہے نا؟ ہاں خوش ہے، بس اب تم آنے والی بات کرو۔ سمجھو کہ ہم چل پڑے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تم تک۔ اگلا 1.5 گھنٹہ بڑے اضطراب میں گزرا۔ یہاں بھی ایک گولی چل گئی تھی۔ ڈر تھا کہ اس گولی کی آواز جگت سنگھ سے پہلے ہی سرداروں کے ہر کاروں کو یہاں نہ پہنچا دے۔ میں نے یوسف اور سروت کو دوبارہ درختوں کی قدرتی جھونپڑی میں بھیج دیا تھا اور خود باہر پہرا دے رہا تھا۔ سروت اندر یوسف کا خون آلود چہرہ دھلا رہی تھی۔ دراصل یوسف رات ہی سے کسی موقع کی طاق میں تھا۔ تھکن کے سبب جب مجھے کچھ دیر کے لیے نیند آئی تو شکاری اجو سنگھ والا پستول میری پینٹ کی جیب سے پھسل کر گھاس پر گر گیا۔ تب تک اجالا ہو چکا تھا۔ پستول یوسف کو نظر آ گیا۔ یہ موقع اس کے لیے بڑا غنیمت تھا۔ اس نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ قریباً 1.5-2 گھنٹے بعد کچھ ایسے آثار نظر آئے جن سے اندازہ ہوا کہ جگت سنگھ ہمارے آس پاس پہنچ چکا ہے۔ درختوں میں کچھ لوگوں کے حرکت کرنے کے شواہد تھے۔ پھر جگت کی کال بھی آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں ایک مختصر سا جلوس نظر آیا۔ 10-15 بندے تھے۔ دیکھنے میں یہ ارتھی کا جلوس تھا۔ چارپائی پر کوئی فربا شخص بے سود لیٹا تھا۔ 6-7 افراد چارپائی کو کندھا دیتے ہوئے لا رہے تھے۔ ان میں چوڑا چکلا جگت سنگھ سب سے نمایاں نظر آیا۔ اس کا چھوٹا بھائی گوبندر بھی اس مختصر جلوس میں شریک تھا۔ وہ لوگ سیدھے ہمارے پاس پہنچے اور ذرا دم لینے والے انداز میں چارپائی درختوں کے نیچے رکھ دی۔ ادھر ادھر دیکھ کر جگت سنگھ میرے پاس آیا۔ میرے چہرے کی چوٹوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اوئے یہ کیا کیا ہے بادشاہ زادے؟ یار بیلی ہر چیز رل مل کر کھاتے ہیں، تم نے اکیلے اکیلے ہی مار کھا لی، اور وہ بھی پیٹ بھر کے۔ بس ہو گیا تھا کچھ ایسا۔ اور یہ چارپائی پر کون ہے؟ ایک مریض، ڈاکٹروں نے جواب دے کر ہسپتال سے واپس بھیج دیا ہے۔ اس کو اس کے پنڈ پہنچانا ہے۔ پر تو بتا، چھوٹی اور اس کا پتی کہاں ہے؟ اندر، ان ٹہنیوں کے نیچے۔ میں نے قدرتی جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پتی ٹھیک ٹھاک تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے کوئی چوٹ؟ نہیں، کوئی ایسی خاص نہیں۔ پھر تو اتنا چپ چپ کیوں ہے؟ کوئی خوشی نہیں ہے تیرے چہرے پر؟ تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے کہے لگانے چاہیے۔ یار ہم جانی دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ اوہ اب کچھ نہیں ہوگا میرے جگر کے ٹوٹے، آپا آ گئے ہیں نا، سب سنبھال لیں گے۔ یہ چارپائی پر واقعی کوئی مریض ہے یا ڈرامہ کیا ہے؟ جگت دھیمی آواز میں بولا، مریض بھی ہے اور ڈرامہ بھی۔
یہ بندہ واقعی کینسر کا مریض ہے، دلی کے ڈاکٹر نے لا علاج کر کے بھیج دیا ہے، یہ لوگ اسے واپس پنڈ لے جا رہے ہیں چارپائی پر ڈال کر، ترشولہ سے 3-4 میل آگے تک ٹریکٹر ٹرالی پر آئے ہیں، اب پیدل جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ گوبندر کا واقف نکل آیا ہے، دراصل یہ اسی پنڈ کے ہیں جہاں گوبندر کا رشتہ ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اسلحہ وغیرہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جگت سنگھ نے اپنی ڈبی دار سوتی چادر کی بکل ذرا سی کھولی۔ یہ دیکھ، یہ ہے تیری لاڈلی LMG، اس کی گولیاں وکھرے تھیلے میں ہیں، فروٹ کے نیچے 2 اور رائفلیں بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح بکلوں میں ہیں، 2-3 پستول بھی ہیں یار لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ آدھے درجن کالے انار ہیں۔ وہ مانی خیز لہجے میں بولا۔ کتنے لوگ ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ ہم گوبندر سمیت کل 9 بندے ہیں، اگر کہیں سرداروں سے ٹاکرا ہو گیا تو دیکھنا چھکے چھڑا دیں گے۔ پر یارا، تو نے بتایا نہیں، تیرے موبائل پر رات کو بول کون رہا تھا؟ وہ اوتار کا بیٹا ہری سنگھ تھا، اس وقت انہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ لگتا ہے کہ لمبی سٹوری ہے، چل پھر پنڈ پہنچ کر ہی سنیں گے۔ مریض کے وارثوں کے پاس کھانے پکانے کے برتن، بستر اور کپڑے وغیرہ بھی تھے، یہ سامان وہ ہسپتال میں قیام کے دوران میں استعمال کرتے رہے تھے۔ دور دراز دیہات میں رہنے والے لوگ اسی طرح بما فیملی ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے اور یوسف کے کپڑے بہت خستہ حال تھے، میری شرٹ پر خون کے بڑے بڑے داغ بھی تھے۔ گوبندر سنگھ نے مریض کے لواحقین کو بتایا کہ کچھ بدماشوں نے ہم دونوں کو مارا پیٹا ہے اور ہمارے حلیے خراب کیے ہیں۔ گوبندر کے کہنے پر ان لوگوں نے 2 جوڑے ہمیں فراہم کر دیے جو میں نے اور یوسف نے پہن لیے۔ یہ قریباً ہمارے ناپ ہی کے تھے، دراصل دھوتی کا تو کوئی ناپ ہی نہیں ہوتا، کرتے ہمیں ٹھیک آئے۔ جگت نے سروت کو ایک لمبی دیہاتی چادر فراہم کر دی جس نے اسے سر تپا چھپا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم جگت اور گوبندر کے ہمراہ چارپائی کے پیچھے پیچھے روانہ ہو رہے تھے۔ جگت اور اس کے ساتھی باری باری چارپائی کو کندھا بھی دے رہے تھے۔ جگت نے کہا تھا کہ وہ گاؤں پہنچنے تک مجھ سے میری روداد نہیں سنے گا، مگر وہ صبر نہیں کر سکا۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، یار وہاں حویلی میں تو بڑا کوہرام مچا ہے، پتا چلا ہے کہ سردار اوتار سنگھ کی دھی کا معاملہ تھا، وہ کسی پاکستانی منڈے سے پریم کرتی تھی، کوئی سکھ منڈا تھا، وہ ایک دفعہ بھاگ کر پاکستان بھی چلی گئی تھی، پر یہ لوگ اسے واپس لے آئے، اب زورا زوری پر اس کا بیاہ کر رہے تھے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا، میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا، یہ وہی ننکانہ صاحب والا معاملہ تھا جس کا تھوڑا سا تذکرہ کریانہ فروش لطیف نے کیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں جگت، کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اب کیا حالات ہیں، کچھ پتا چلا ہے لڑکی کے بارے میں؟ بس یہی کہ نہال برادری کے لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اب وہ کچھ دن اسے کہیں چھپا کر رکھیں گے، پھر ہو سکتا ہے کسی طرح پاکستان بھیج دیں، یا وہ منڈا یہاں آ جائے اور لڑکی کے ساتھ پھیرے کر لے۔ وہ نہال برادری کا ہی منڈا ہے، نہالوں کے کچھ رشتہ دار یہاں انڈیا میں ہیں، کچھ پاکستان میں۔ اور کیا پتا چلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس وہی خون خرابے کی باتیں ہی ہیں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس لڑائی میں نہالوں کے 3 اور سرداروں کے 4 بندے مارے گئے ہیں، مرنے والوں میں لڑکی کا دادا بھی ہے، پتہ نہیں کہ وہ کس کی گولی سے مرا ہے۔ حویلی کا بھی کافی نقصان ہوا ہے، کچے حصے میں چھتیں گر گئی ہیں، پکے حصے میں دیواروں میں تریڑیں پڑ گئی ہیں، 2-3 تھانوں کی پولیس بھی آ گئی ہے وہاں۔ لیکن تم بتاؤ، تم کیسے نکلے وہاں سے؟ بس اسی بھگدڑ اور افراتفری میں ہمیں نکلنے کا موقع مل گیا۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں سردار اوتار نے پکڑ لیا تھا؟ ہاں، وہی یوسف والا چکر جو تمہیں کل بتایا تھا۔ ان کمینوں نے یوسف کی گاڑی کے نیچے بارود لگایا ہوا تھا، ڈائنامائٹ کے ساتھ 8 ڈنڈے تھے، تمہارے وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب یوسف کی جان چلی جائے گی تو میں نے گاڑی کے نیچے گھس کر بارود اتار لیا۔ اس دوران میں پہرے داروں نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ بہت سے مہمان موقع پر جمع ہو گئے تھے۔ سردار اوتار نے بات بنائی کہ بارود میں نے گاڑی کے نیچے لگانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بعد سروت کو بھی پکڑ لیا گیا۔ میں نے ساری بات جگت کو بتائی، وہ بڑی حیرت سے سنتا رہا۔ اس بات پر وہ سخت افسردہ نظر آیا کہ یوسف میرا احسان مند ہونے کے بجائے مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کچھ ناراض بھی ہے۔ جگت بڑا جہاندیدہ شخص تھا، وہ بہت پہلے سے جان چکا تھا کہ میرا سروت کا جذباتی تعلق موجود ہے۔ اس نے جو پور میں مجھ سے اس کی تصدیق بھی کرنی چاہی تھی، مگر میرے خشک جواب کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ ایک گہری اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جگت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارا اندرونی معاملہ ہے، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بارے میں تم یوسف یا سروت سے کوئی بات نہیں کرو گے، اور اگر تم نے کی تو پھر میرا تمہارا تعلق بالکل ختم۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے، تاہم وہ پرتحمل انداز میں بولا، بادشاہ زادے، تجھے کہا ہے نا، آپا یاروں کے یار ہیں، جو یار نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہو گیا۔ آپا اس بارے میں جیتے جی زبان نہیں کھولیں گے۔
باقی تمہاری ساری کہانی بڑی چنگی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، اور کہانی بھی کون سی نئی ہے، وہی سدا کا رونا، پریم، بچھوڑا، شادی، اور پھر وہی جیون کا روگ۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، گوبندر کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ نہیں بتاؤں گا، وچن ہے، وچن ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جگہ ہمیں چند مسلح گھڑ سوار نظر آئے۔ ان کی رنگ برنگی پگڑیاں گھوڑوں کی چال کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اندیشہ تھا کہ یہ سرداروں کے ہرکارے ہیں۔ جگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے مجھے اور یوسف کو اپنے درمیان کر لیا۔ یوسف کے حلیے کو مزید تقویت دینے کے لیے اس کے سر پر سامان کی ایک گٹھری بھی رکھ دی گئی۔ گھڑ سوار ہمارے قریب سے ہمیں گھورتے ہوئے گزرے۔ ایک شخص نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لنگڑی پورا، جگت سنگھ نے جواب دیا۔ راستے میں کوئی شہری بندہ تو نہیں دیکھا؟ نہیں جی، جگت نے پورے وثوق سے جواب دیا۔ کوئی شہری کڑی؟ نہیں چودھری جی۔ گھڑ سوار کچھ مزید قریب آ گئے۔ وہ شکلیں دیکھ رہے تھے۔ چادر کے نیچے میرے ہاتھ بے ساختہ رائفل کے دستے کی طرف رنگ گئے۔ یقیناً جگت وغیرہ بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ اسی دوران میں چارپائی پر لیٹا ہوا مریض بری طرح کھانسنے اور ابکائیاں لینے لگا۔ اسے اٹھانے والوں نے چارپائی نیچے رکھ دی اور پانی وغیرہ پلانے میں مصروف ہو گئے۔ گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے اور مٹی اڑاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ جگت سنگھ نے کہا، یہ سرداروں کے پالتو کتے تھے، مجھے پورا وشواس ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پولیس والے ہوں، سادہ کپڑوں میں۔ نہیں یار، پولیس یا BSF والے کو میں 1 میل دور سے دیکھ کر پہچان لیتا ہوں، اور 6 میل دور سے اس کی بو سونگھ لیتے ہیں بھائی۔ گوبندر نے بڑے بھائی کا فکرہ مکمل کیا اور منموجی انداز میں مسکرانے لگا۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا کہ رات کو مجھ سے فون پر رابطہ کرنے والا بھی کوئی انسپیکٹر نہیں، سرداروں کا ہی کارندہ تھا۔ ہم جس گاؤں میں پہنچے اس کا نام عجیب تھا، لنگڑی پورا۔ پنجاب کے دیہات میں اکثر نام اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم جس گھر میں اترے وہ جگت کے چھوٹے بھائی گوبندر کا ہونے والا سسرال تھا۔ اس گھر میں گوبندر کی ہونے والی بیوی رجنی کنور اور اس کی بوڑھی ماتا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ رجنی کنور BA کی تیاری کر رہی تھی۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود شہری رنگ ڈھنگ کی لڑکی تھی۔ والدہ کی نظر خاصی کمزور تھی اور وہ دن کے وقت بھی بمشکل دیکھ پاتی تھی۔ میں نے جگت سے مشورہ کر کے سروت اور یوسف کو گھر کا اندرونی کمرہ دیا۔ آج سویرے والے واقعے کے بعد میں یوسف پر اعتبار کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ میں نے جگت سے بھی کہہ دیا تھا کہ گھر میں یوسف کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے۔ جگت کے باقی ساتھی جو صورتوں سے ہی مار دھاڑ کرنے والے لوگ نظر آتے تھے، ایک پڑوسی گاؤں میں چلے گئے تھے۔ یہاں ہمارے علاوہ صرف گوبندر اور جگت ہی تھے۔ پھر گوبندر بھی چلا گیا۔ میں نے جگت سے پوچھا، وہ کہاں گیا ہے؟ جگت وسکی کے پوے میں سے گھونٹ بھر کر بولا، جو پور، کل سویرے تک آ جائے گا۔ خیریت ہے؟ آہو یار، وہ آشا کو لینے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں 8-10 دن یہاں رہنا پڑے۔ گوبندر کی ہونے والی وہٹی تو امتحان کی تیاری کر رہی ہے، ہماری روٹی شوٹی کون پکائے گا؟ پتہ نہیں کہ گوبندر کو اس طرح کے موقع ویسے ہی مل جاتے تھے یا جگت جان بوجھ کر دے دیتا تھا۔ اب جگت یہاں تھا اور گوبندر آشا کو لینے گیا ہوا تھا۔ رات کو ان دونوں نے اکیلے ہونا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع ان دونوں چور پریمیوں کے لیے بڑے قیمتی تھے۔ مجھے یہ ساری فیملی ہی کچھ کھلی ڈلی لگتی تھی۔ کہنے کو یہ لوگ دیہاتی تھے لیکن شہریوں سے زیادہ ایڈوانس نظر آتے تھے۔ گاؤں میں اپلے تھاپنے والی لڑکیوں کے پاس بھی موبائل موجود تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سیل فون اور اس سے وابستہ قباحتوں کے حوالے سے انڈیا پاکستان سے بھی آگے ہے۔ رجنی کنور کلانچے بھرتی ہوئی آئی اور اپنا گورا چٹا کندھا جگت سنگھ کے سامنے اوریاں کرتے ہوئے بولی، دیکھو بڑے بھا، آپ کے لاڈلے بھرا نے کیا کیا ہے۔ کندھے پر گہرا نیل نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے رجو؟ جگت نے پوچھا۔ یہ چونڈی کاٹی ہے آپ کے لاڈلے نے، مجھ سے کہتا تھا اوپر چھت پر آؤ، میں نہیں مانی تو چونڈی وٹ کر چلا گیا۔ جگت سنگھ نے کہا لگایا۔ وہ ٹھنک کر بولی، آپ ہنس کر ٹال دیتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے، بعد میں کیا کرے گا؟ پچھلی بار ایویں میں نے کہہ دیا، تم اتنے بڑے کھلاڑی ہو، مجھے بھی تھوڑی سی جوڈو سکھا دو۔ چھت پر لے گیا اور ایسے شکنجہ لگایا مجھے کہ میرا سا رکنے لگا۔ بیبے نے مشکل سے جان بچائی میری۔ جگت ہنس ہنس کر سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، بڑی شوق تھی۔ میرے دل سے ہوک سی اٹھی۔ کوئی دن تھے کہ سروت بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی۔ جگت نے بہت کہا کہ میں اپنے سر کی چوٹ کا کچھ کروں، لیکن مجھے ان چوٹوں کی طرف سے غافل رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ رات کا کھانا رجنی اور سروت نے مل کر بنایا، تاہم کھانا سرو کرنے کے لیے رجنی ہی آئی۔ سروت اپنا اور یوسف کا کھانا کمرے میں لے گئی تھی۔ رجنی میرے سامنے ماش کی دال اور دیسی گھی کا پراٹھا رکھتے ہوئے بولی، یہ خاص آپ کے لیے ہے ویر جی، سروت دیدی کہہ رہی تھی کہ آپ شوق سے کھاتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ بھوک کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے جگت سنگھ اور رجنی کا ساتھ دینے کے لیے بس 1-2 لقمے زہر مار کیے۔ رجنی ٹھنک کر بولی، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ سروت دیدی کہہ رہی تھی آپ نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا، بھوک ہوئی تو خود کہہ دوں گا۔ کہیں آپ میں اور سروت دیدی میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے؟
आप एक दूजे की तरफ देखकर बात भी नहीं करते। जगत सिंह ने जरा घूर कर रजनी को देखा तो वो खामोश हो गई। उसके मजीद सवाल जवाब से बचने के लिए मैं उठकर कमरे में आ गया। हस्बे आदत बिस्तर के बजाय एक चटाई पर लेट गया। जिस्म फोड़ा बना हुआ था। उसे नरम बिस्तर और दवा दारू की जरूरत थी, लेकिन मैं ऐसी आसाइशों को खैराबाद कह चुका था। कुछ देर बाद जगत सिंह भी मेरे पास चला आया। बेतकल्लुफी से बोला, बादशाहजादे, कुछ और नहीं तो ये अपने सर के फट पर ही कोई मरहम पट्टी करवा लो। नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, और देखना जल्दी ठीक होगा। तुम बकरी टाइप के बंदे हो। लगता है कि कोई जंगलवासी आबादी में आकर रहने लगा है। शायद तुम जानबूझकर अपने शरीर को तकलीफ में रखते हो, शरीर को और मन को भी। क्या मतलब? उसने दीवार से टेक लगाकर विस्की का एक आतिशी घोंट लिया और बोला, बादशाहजादे, तुझे बड़ा पसंद करने लगा हूं मैं। समझ ले, तुझसे कोई इश्क सा हो गया है। किसी बड़े की तरह तेरी इज्जत भी करता हूँ, यार बेली की तरह तुझसे मोहब्बत भी करता हूँ, और बड़े भरा की तरह तुझ पर लाड भी आता है। एक गल करना चाहता हूँ तुझसे, बुरा ना मानना। मैंने बोझल लहजे में कहा। कहो। बादशाहजादे, दुनिया देखी है मैंने। जिस दिन मैंने तुझे और छोटी को देखा था, उसी दिन समझ गया था कि तुम प्रेमी हो या फिर किसी वक्त प्रेमी रहे हो। अब मैंने छोटी के पति देव को भी देख लिया है और उससे बातें शातें भी कर ली हैं। इतनी जल्दी किसी बंदे के बारे में ठीक ठीक अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि यह बंदा चंगी तबीयत का नहीं है। मैंने जोधपुर में भी तुझे इसके बारे में बताया था ना? क्या बताया था? वही इसके लक्षण। इसका बड़ी महंगी तवाइफ के साथ रात गुजारना और फिर उस पर बिल्कुल लाटू हो जाना, उसे मुंह मांगी रकम पर अपने हक में बिठाने की गल करना। और ये तो उसका बस एक ही कारनामा है ना। हो सकता है कि उसने कई और भी गुल खिला रखे हों। तुम कहना क्या चाहते हो जगत? वो खोए हुए अंदाज में बोला। यार, ये छोटी बड़ी मासूम है, बिल्कुल कबूतरी की तरह है। ये ऐसे जंगली बिल्ले के साथ जीवन कैसे गुजारेगी? अभी तो इनके ब्याह को बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, कोई बच्चा वगैरह भी नहीं है इनका। ये अपने अपने रास्ते वखरे कर सकते हैं। वो आकिल बालिग है जगत, वो अपने फैसले खुद कर सकती है। बादशाहजादे, फैसले तो वो तब करेगी ना जब उसको कुछ पता होगा। वो तो अनजान है, तुम्हें पता है, और तुम कुछ बताते नहीं हो। ये तो कोई गल नहीं यार। एक सज्जन प्यारा अंधे खूह में गिरने वाला हो, हमें पता भी हो, और हम उसे कुछ बताए ना, उसे रोकने की कोशिश ना करें। मैंने कहा, यार वो इतनी अनजान भी नहीं है, कुछ न कुछ अंदाजा है उसे। मुझे तो लगता है कि उससे सब कुछ पता चल जाए, तब भी वो शायद अपनी आंखें बंद कर लेगी। वो शोहर परस्ती में बहुत आगे निकली हुई है, उसके खिलाफ सोचने को भी गुनाह समझती है। लेकिन मेरी बात का बुरा न मानना, वो तुमसे प्रेम भी करती है। ये कैसे कह सकते हो तुम? मैंने रूखे लहजे में कहा। वक्त ने इन दो आंखों को बहुत कुछ दिखाया है बादशाहजादे। चेहरे और मन के कनेक्शन की बड़ी जानकारी है आपा को। वो मुस्कुराकर बोला। उसके मजबूत दांत थोड़ा अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, जो उसकी सख्त जानी और जिस्मानी ताकत के गम्माज थे। हर बंदे के बारे में हर अंदाजा दुरुस्त साबित नहीं होता जगत सिंह, पर कुछ बखेड़े ऐसे होते हैं यारा, जो हर जगह हर मुल्क में एक ही जैसे होते हैं। पति पत्नी और वो वाला बखेड़ा भी ऐसा ही है। बड़ी पुरानी स्टोरी है। मैंने इन 2-4 दिनों में बड़ा कुछ देख लिया है यार। ये यूसुफ उन शोहरों में से है जो खुद तो अपने आप को हर काम के लिए आजाद समझते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों की जरा जरा सी बात पर शक करते हैं। और जब शक करने का चंगा भला कारण भी हो, तो ये शक अग का भांबड़ बनने लगता है। अब तुम खुद ही सोचो, तुमने लाहौर से इंडिया तक का सफर छोटी के साथ किया है या नहीं? रात दिन उसके साथ रहे हो, मेरे घर में भी इकट्ठे एक कमरे में रहते रहे हो। ये सारी बातें छोटी ने उसे बताई हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इन बातों के लिए उसे क्षमा करेगा। इनका जीवन और भी कठिनाई में पड़ने वाला है। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, जगत, मुझे तुम्हारी अकल समझ पर शक नहीं, पर मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये और तरह का मामला है। तुम्हारी छोटी के दिमाग में कुछ ऐसे वहम बैठ गए हैं जिनको निकालना किसी के बस का रोग नहीं। तुम इस बारे में सोचकर ख्वाह अपना दिमाग पोला मत करो। तुम अगर कर सकते हो तो किसी तरह मेरे लिए एक काम कर दो। मेरे सोहने, तू तरला मिन्नत करता है तो मैं जमीन में धंस जाता हूँ। तू ऐसा मत किया कर, बस ऑर्डर दिया कर मुझे। बता क्या करना है। किसी तरह हमें पाकिस्तान वापस भेजने का वसीला कर दे। मैं जानता हूँ बॉर्डर के आर पार तेरे जानने वाले हैं, बीएसएफ वालों से भी तेरा लिंक है। कुछ ऐसा कर कि हम जिस तरह आए हैं उसी तरह वापस चले जाएं। वो उदास हो गया। तो तू वापस चला जाएगा? ओए, तू भेजेगा तो जाऊंगा ना। अब तूने ऑर्डर कर दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कुछ करना दिल से करना। मैंने कहा, ओए जालिमा, दिल से ही करूंगा, पर अभी नहीं। अभी 6-7 दिन हमें बिल्कुल चुपचाप रहना पड़ेगा। बाहर वाला मामला कुछ ठंडा हो जाए
तो फिर कुछ हथ पैर हिलाते हैं। अच्छा यार, किसी तरह पाकिस्तान से कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं हो सकता? होने को क्या नहीं हो सकता, थोड़ा सा खर्चे वाला काम होगा, लेकिन कोई गल नहीं, मैं पता कर लेता हूँ, जगत ने कहा। हाँ, मैंने तुम्हें एक और काम कहा था जगत, राजा का कुछ पता चला या नहीं? यार अभी तक कोई ठोस बात तो मालूम नहीं हुई। ये जानकारी मिली है कि अनवर गंजे की पीली हवेली से 3-4 फरलांग दूर तुम लोगों की जीप बंद हो गई थी और वहां पर झड़प हुई थी। वहां 2 बंदे ज्यादा फिटल हुए थे, उनमें से एक की हालत खराब थी, उसे शायद हारूनाबाद भेजा गया था। अब ये पता नहीं कि वो तुम्हारा बंदा था या चौधरियों का। अगर मैं अब तक जोधपुर में होता तो कोई खोज खुरा लगा चुका होता, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने जगत को टेलीफोन का इंतजाम करने को कहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इसका हल निकाल लेगा। अगले रोज सुबह 10 बजे के लगभग वो एक मोबाइल सेट लेकर आ गया। उसमें काफी बैलेंस भी मौजूद था। जगत ने बताया कि वो मेरी खातिर सवेरे 6 बजे का यहाँ से निकला हुआ है। एक साथ वाले गांव में उसका एक शहरी दोस्त रहता है, यह उसी का मोबाइल है और मैं इसके जरिए पाकिस्तान में छोटी सी कॉल कर सकता हूँ। उसने कहा, ये कॉल किसी और मुल्क के रास्ते पाकिस्तान जाएगी, लंबा चक्कर काटेगी, इसलिए काफी पेट्रोल खर्च होगा। मैंने कहा, मैं समझ गया हूँ, तुम बस प्रार्थना करो कि राब्ता हो जाए। राब्ता हो गया तो वो लोग मुझे खुद ही कॉल कर लेंगे। मैंने इमरान का नंबर डायल किया। पहली 2 कोशिशें नाकाम हुई। तीसरी कोशिश का रिजल्ट साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का मुंह बोलता सबूत था, और ऐसे सबूत इस 21वीं सदी में हमें अक्सर मिलते ही रहते हैं। मशरकी पंजाब के इस दूर दराज गांव के इस तारीख कमरे में से मैंने जो कॉल की, वो न जाने कहां से होती और किन सरहदों का चक्कर काटती पाकिस्तान पहुंची, और उसने करोड़ों लोगों में से उस शख्स को ढूंढ लिया जिसकी आवाज में सुनना चाहता था। पहले इमरान के नंबर की मखसूस बेल हुई, उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। फिर कॉल रिसीव हुई। शोर से अंदाजा हो रहा था कि वो किसी गाड़ी में है और किसी सड़क पर रवां है। वो इमरान की जिंदगी बख्श आवाज थी। हेलो, कौन? मैं ताबिश बोल रहा हूँ, मैंने ठहरी हुई आवाज में कहा। वो चिल्लाया, ओ शाहीन, जरा मेरे बाजू पर चुटकी तो काटना, कहीं मैं कोई सुंदर सपना तो नहीं देख रहा। इसका मतलब था कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं। मैंने कहा, इमरान, मैं इस वक्त तुम्हारी मजाहिया बातों का मजा बिल्कुल नहीं ले सकता। बहुत सीरियस हालात हैं। मैं यहाँ इंडिया में फरीदकोट के करीब लंगड़ीपुरा नाम के गांव में हूँ। मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर मुझे फोन करो फौरन। मैंने उसे नंबर लिखवाया और फोन बंद कर दिया। इस थोड़ी सी गुफ्तगू में ही बैलेंस के परखचे उड़ गए थे। मैंने वो मोबाइल फोन ऑन कर लिया जो शिकारी छोड़कर भागे थे। उसकी सिम अभी तक ब्लॉक नहीं हुई थी। जाली पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल के अलावा उस पर कोई कॉल भी नहीं आई थी। अभी मैंने इमरान को उसी मोबाइल का नंबर लिखवाया था। 5 मिनट बाद ही उस फोन की बेल होने लगी। मैंने स्क्रीन पर देखा और दिल में खुशगवार धड़कनें जाग गईं। ये इमरान ही था। वो अपने पोस्ट पैड नंबर से कॉल कर रहा था। हेलो ताबी, कहाँ हो? वो बहुत जज्बाती लहजे में बोला। तुमने तो जीना हराम कर दिया है। शेख और इकबाल दीवानों की तरह तुम्हें हारूनाबाद और फकीर वाली में ढूंढते फिर रहे हैं, और तुम खैर से इंडिया में बैठे हो। सरवत और राजा तो ठीक ठाक है ना? सरवत तो ठीक ही है, लेकिन राजा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां पीली हवेली से निकलते हुए ठीक ठाक फायरिंग हुई थी। राजा जख्मी हो गया था। उस फायरिंग का तो हमें भी पता चल चुका है। करिश्मा कपूर की मौत की इत्तला भी है। लेकिन तुम्हें तो भागकर हारूनाबाद या लाहौर की तरफ आना चाहिए था। तुम हनुमान के देश कैसे जा पहुंचे? ये लंबी कहानी है इमरान। चौधरी अनवर के पालतू कुत्तों ने हमारा पीछा किया था। हम गलती से बॉर्डर की तरफ निकल गए थे। बॉर्डर के पास चौधरी के गुंडों से हमारी बड़ी सख्त झड़प भी हुई। उनसे पीछा छुड़ाकर मैं और सरवत एक जगह छुप गए। सुबह हमें पता चला कि हम इंडिया में हैं। ये तवील रूदाद है यार, इसमें वक्त जाया ना करो। मुझे बताओ, तुम क्या कर सकते हो? यार बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक झूले से दूसरे झूले पर छलांग लगा सकता हूँ, और इस दौरान में 3 कलाबाजियां भी खा सकता हूँ। रिवॉल्वर के चैम्बर में 1 या 2 गोलियां रखकर और चरखी घुमाकर खुद पर फायर भी कर सकता हूँ। इस जांबाजी के बड़े फायदे हैं जिगर। ये शाहीन इसी उम्मीद पर मुझसे चिमटी रहती है कि मैंने कौन सा ज्यादा जीना है। किसी न किसी दिन तो चरखी गलत घूमेगी और गोली चलेगी। जो ही ये बेवा होगी, करोड़ों की जायदाद इसे मिल जाएगी, और एक चला चलाया न्यूज चैनल भी। शाहीन के बोलने की आवाज आई। वो इमरान के लत्ते ले रही थी। इमरान चहका, सुन लिया ना तुमने? ये अभी से न्यूज चैनल की सीनियर एंकर पर्सन लगने लगी है। नए रिवाज के मुताबिक एंकर पर्सन बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है लंबी सांस। दरअसल टॉक शोज में असल मुकाबला तो लंबी सांस का ही होता है। मुखालिफ फरीक को बोलने का मौका तभी मिलता है जब आपकी सांस टूटती है। जब आप सांस ही नहीं लेंगे तो वो बोलेगा कैसे?
میں نے تو سنا ہے کہ اب لمبی سانس والے غوطہ خور بھی اینکر پرسن بن رہے ہیں اور ٹاک شوز میں مہمان آ رہے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی کے شوز میں حصہ لینے والا ایک غوطہ خور مہمان اتنا مشہور ہوا ہے کہ لوگ اشش کر رہے ہیں۔ وہ پروگرام شروع ہونے کے فوراً بعد بولنا شروع کرتا ہے اور چوتھے بریک سے پہلے سانس نہیں لیتا۔ اس کے بعد وہ اکثر بے ہوش ہو جاتا ہے اور باقی کا پروگرام اسے سنبھالنے میں گزر جاتا ہے۔ اچھا، اب تمہیں بھی بے ہوش ہونا ہے یا میری بات سننی ہے؟ اس نے گہری سانس لی۔ واقعی جگر، چکر تو مجھے بھی آ گیا ہے۔ میں نے کہا، تم کیا کر سکتے ہو ہمیں پاکستان واپس لانے کے لیے؟ یار، تم پاکستان واپس لانے کی بات کرتے ہو؟ تم حکم کرو تو انڈیا کو ہی پاکستان بنا دوں، لیکن پہلے مکمل معلومات تو دو کہ میرا یار کس حال میں ہے۔ کیا واقعی شیر لوہے کے جال میں ہے؟ لوہے کے نہیں، فولاد کے جال میں۔ بڑے سخت لوگوں سے پالا پڑا ہے، بڑی زہریلی قسم کے سردار فیملی ہے، اوپر سے جاوا گروپ کا ڈر بھی ہے۔ یار، جاوا کا نام لے کر تم نے میرا خون گرما دیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ للکارا مار کر انڈیا کی فلم انڈسٹری میں گھس جاؤں اور امیتابھ بچن سمیت سارے ڈانوں کا صفایا کر دوں۔ شاہین کی چلاتی ہوئی آواز آئی، خبردار امیت کا نام لیا تو وہ میرے فیورٹ ہیں۔ ویسے بھی وہ اصل نہیں، فلمی ڈان تھے۔ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے راجکماری۔ اس سنگل پسلی لمبے بانس کو کس نے کہا تھا ڈان بنے؟ ڈان تو ہوتا ہے اپنے مصطفیٰ قریشی اور شفقت چیمہ جیسا، یا پھر اپنے تابش جیسا۔ شکل دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ قتل کیے ہیں اور عزتیں وغیرہ لوٹی ہوئی ہیں۔ کیا میں فون بند کر دوں؟ دھمکی کارگر رہی۔ وہ پٹری پر آ گیا۔ میں نے اسے مختصر طور پر سارے واقعات سے آگاہ کیا اور دیگر حالات بتائے۔ یہ جان کر وہ حیران ہوا کہ یوسف بھی انڈیا پہنچ چکا ہے۔ وہ بولا، یار کتنا اچھا ہوتا کہ تیرے اس رکیب روسیہ کو گمشدگی راس آ جاتی، کہیں ایسا گم ہوتا کہ تاریخ میں نام لکھوایا جاتا۔ لیکن لگتا ہے کہ آج کل کے لونڈوں کو نام کمانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ ویسے مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان حضرات کو انڈیا پہنچایا کیوں گیا ہے۔ اس کی شکل ایک ایسے بندے سے ملتی ہے جسے کئی علاقوں کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ تفصیل تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں عمران کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، ساتھ ساتھ خود بھی سوال کر رہا تھا۔ مجھے دوسری طرف کے حالات کا بھی علم ہو رہا تھا۔ عمران کی باتوں سے معلوم ہوا کہ مہناز ابھی تک لاپتہ ہے۔ وہ آخری بار راولپنڈی میں دیکھی گئی تھی، کالے شیشوں والی ایک بہت مہنگی گاڑی میں جا رہی تھی۔ عمران کے چند ساتھی پنڈی پہنچ چکے تھے اور اس کی ٹوہ میں تھے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا۔ میں نے عمران سے پوچھا، جلالی صاحب کا کیا حال ہے؟ جلالی صاحب کے بارے میں بری خبر ہے یار۔ بڑے بڑے سینئر ڈاکٹر ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کے سارے دعوے دھرے رہ گئے۔ جلالی صاحب زندہ بچ گئے ہیں۔ زندہ بچ گئے ہیں؟ ہاں یار، مجھے نہیں لگتا کہ اب امریکہ انہیں زندہ چھوڑے گا۔ ان کا کوئی تحقیقی ادارہ ضرور انہیں اٹھا کر لے جائے گا اور کھوج لگائے گا کہ حیات بعد الموت کے کتنے رخ ہیں، اور اس اڑیل بوڑھے نے اسرائیل کی آمد کے وقت اپنی جان کو اپنے جسد خاکی کے کس تہہ خانے میں چھپایا ہوا تھا۔ اف یار، عجیب آزاد مرد ہے۔ اپنے پاؤں پر چل کر ہسپتال سے نکلا ہے اور اپنی آثار قدیمہ مرسیڈیز میں بیٹھا ہے۔ آج کل باقاعدگی سے ورزش کر رہا ہے اور لاہور سے حکیمی کشتے وغیرہ منگوا رہا ہے۔ پرسوں پتا چلا ہے کہ جناب نے اپنی ساس کو، جو ان سے 12-13 سال چھوٹی ہے، لاہور سے شیخوپورہ بلایا ہے اور اس کو رام کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ مہناز کے ساتھ جلالی کی شادی کی خبر تو ایک راز تھی۔ میں نے پوچھا، ابھی تک تو راز ہی ہے، لیکن لگتا نہیں کہ زیادہ دیر رہے گی۔ بزرگوار جوان بیوی کی فرقت میں بہت پریشان ہیں، خفیہ طور پر ہر کارے دوڑا رکھے ہیں تاکہ محترمہ کا کھوج مل سکے۔ دراصل جب انہوں نے آراکوئے ڈاکٹر مہناز کے سپرد کیا تو اس وقت انہیں یقین تھا کہ وہ بچ نہیں پائیں گے، لہٰذا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ اس مورتی کے ساتھ کہاں غرقاب ہوں گی۔ اب پچھتا رہے ہیں، دن رات اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے مہناز کا فون آئے۔ بہانے بہانے سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر سننا پسند کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے عمران؟ مہناز جلالی صاحب کے ساتھ وفادار ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن یار ان عورتوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، بندے بیچارے کاموں پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹی وی ڈرامے دیکھ دیکھ کر اتنی خچری ہو جاتی ہیں کہ مردوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں۔ شاہین کے چلانے کی آواز آئی، تابش بھائی، ہم تو ڈرامے دیکھتے ہیں اور ان جیسے حضرات ڈرامے کرتے ہیں، پتہ نہیں باہر کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں، صرف ایک عورت کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ اس کا میاں کہاں ہے، اور وہ ہے بیوہ عورت۔ دیکھ لو تابی، مجھے شوہر بنانے سے پہلے ہی کیا کیا سوچ رہی ہے۔ بھائی اگر بیوہ بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے بیوی بننا پڑے گا۔ میں آپ جناب کی نہیں
ایک جنرل بات کر رہی ہوں حضور. دیکھا نا, یہ بھی ایک خاتون رائٹر کے لکھے ہوئے ڈرامے کا فکرہ ہے. اوف, یہ ڈرامے تو گھس گئے ہیں ان خواتین کے اندر. مجھے راجا کا خیال آیا. میں نے کہا, عمران, میں راجا کے لیے پریشان ہوں, اس کا کچھ پتا کرو. وہ ذرا سنجیدہ ہو کر بولا, آج صبح اقبال سے فون پر میری بات ہوئی ہے. میں نے اس سے کہا ہے کہ باقی طرف سے دھیان ہٹا کر راجا کا کھوج لگاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی حالت میں چودھری انور کی حویلی میں ہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ہارون آباد کے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں بھیج دیا گیا ہو. سرکاری ہسپتالوں میں تو اقبال اور جیلانی اچھی طرح دیکھ چکے ہیں. بہرحال ان سے کہہ دو کہ ہاتھ پاؤں بچا کر کام کریں. چودھری انور خطرناک بندہ ہے, اور اب تو اور بھی خطرناک ہو گیا ہے. وہ کیوں؟ میرے ساتھ لڑائی میں اس کے کچھ بندے مرے ہیں. تفصیل تمہیں پھر بتاؤں گا. اوئے, خوش کیا ہے جگر پارے, شیر کا بچہ لگا ہے. تم سامنے ہوتے تو تمہارا منہ چوم لیتا. افسوس تم دور ہو. ہاں, تم چاہو تو چوم سکتے ہو. وہ کس طرح؟ یار, شاہین سے کہو کہ تمہاری طرف سے میرا منہ چوم لے. یہ سامنے ہی تو دھرا ہے, 8-10 انچ کے فاصلے پر. شاہین نے غالباً اسے کوئی پرس وغیرہ مارا تھا. اس نے منہ سے اوئی کی باریک آواز نکالی. میں نے کہا, کال بہت لمبی ہو رہی ہے, 1000 روپے بل آ جائے گا تمہارا. وہ چہکا, تو یہ شاہین کس لیے ہے یار؟ بڑی موقع شناس لڑکی ہے. آج کل مجھے نرگس اور ریما کے چنگل سے نکالنے کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے. مالی, جانی, جسمانی ہر طرح کی قربانی دے رہی ہے. اس نے جسمانی پر زور دیا. شاید شاہین ایک بار پھر اس پر جھپٹ پڑی تھی. چند سیکنڈ تک کشتی کی سی آوازیں آتی رہیں. غالباً وہ دونوں گاڑی کے اندر تھے اور گاڑی کسی تنہا جگہ پر پارک تھی. چند سیکنڈ بعد موبائل فون شاہین کے ہاتھ میں چلا گیا. وہ ہانپی ہوئی آواز میں بولی, السلام علیکم تابش بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شاہین, سروت بھی خیریت سے ہے. تم فرح اور عاطف کی سنا, اور بالو کا کیا حال ہے؟ وہ تینوں ڈیفینس والے گھر میں ہیں, بالکل خیریت سے ہیں. یوں تو ہم سبھی آپ کے بغیر اداس ہیں, لیکن فرح بہت زیادہ محسوس کرتی ہے. سروت کی چھوٹی بہن کا کیا حال ہے؟ ہاں, نصرت کی طبیعت چند دن خراب رہی ہے. سروت کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں آ رہی تھی نا. پرسوں عمران اس کی طرف گئے تھے, تسلی تشفی دے کر آئے ہیں. آپ سروت سے بھی کہیں کہ ایک بار نصرت سے بات کر لے. اچھا, میں کہوں گا. سروت سے بات ہو سکتی ہے؟ شاہین نے پوچھا. نہیں شاہین, اس وقت تو مشکل ہے, کل کوشش کروں گا. مگر تم نے اسے نصرت کی طبیعت کے بارے میں کچھ نہیں بتانا, وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے. ایسی کوئی بات نہیں تابش بھائی, اب نصرت کافی بہتر ہے. ہمیں زیادہ پریشانی آپ لوگوں کی طرف سے ہے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کہاں پھنس گئے ہیں؟ اسی دوران میں عمران نے پھر فون پکڑ لیا. میں نے عمران سے سنجیدہ ہونے کی پرزور درخواست کی, جسے اس نے قبول کیا. میں نے اسے جگت سنگھ والا فون نمبر بھی لکھوا دیا. عمران نے کہا کہ وہ مجھ سے مسلسل رابطے میں رہے گا اور کل تک اپنا لائحہ عمل بتائے گا. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کل تک مجھے راجا کے بارے میں بھی حتمی رپورٹ دے گا.